बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। सुनो FM 89.4 मुजफ्फराबाद के स्टूडियो से ताज़ीम यासीन कश्मीर फोरम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। सामीन कराम, ये प्रोग्राम आप हर हफ्ते को बुध और जुमेरात को शाम 5 से 6 बजे सुनते हैं और इस प्रोग्राम में हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और इस प्रोग्राम में जो आज़ाद कश्मीर के मसाइल के साथ साथ हम मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल भी ज़ेर बहस लाते हैं और इस प्रोग्राम में रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हमारे साथ मेहमान शख्सियात भी शामिल होती हैं और जिनसे हम गुफ्तगू करते हैं। आज के प्रोग्राम का तारुफ मैं आपको कराता चलूँगा। आज के प्रोग्राम में हमारा आज़ाद कश्मीर के मतलब भी कुछ हिस्सा शामिल होगा, लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल की तरफ और हमारे साथ देंगे इस सारे मकबूजा कश्मीर की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके ऊपर जनाब हमारे साथ मौजूद हैं सईदुर रहमान सिद्दीकी, जो सीनियर सहाफ़ी हैं और कश्मीरी उमूर के माहिर हैं। उनको आप अक्सर हमारे स्टूडियो में आप देखते रहते हैं और कश्मीर के ऊपर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं और इन्होंने मौजूदा जो हालात हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर और ख़ासकर जो पाक भारत ताल्लुकात हैं और मसला कश्मीर के हवाले से इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है और इसके ऊपर ये बोलते और लिखते भी रहते हैं। सिद्दीकी साहब, सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। तो बात का जो इब्तदा है अपने प्रोग्राम का जो आगाज़ है आपसे ही करेंगे कि सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मतलब मैं जिस तरह बात करना चाहूँगा कि हालिया दिनों में गुज़श्ता रोज़ जो है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल और वहाँ पे जो लोग भारत की कैद में हैं और जिसके ऊपर जो है जिनका तो कुछ लोगों के ऊपर मुकदमात हैं और कुछ लोगों का तो पता ही नहीं है कि उनके ऊपर मुकदमा क्या है और वो किस जेल में हैं, जो सैकड़ों की तादाद में लोग हैं और इसके साथ साथ जो बहुत अहम सीनियर सियासी रहनुमा और कश्मीरी क़यादत भी नज़रबंद है और जेलों में कैद है। इस हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जो मकबूजा कश्मीर में इस वक्त जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि कितने लोग इस वक्त तक जो सियासी कायदीन हैं जिनके ऊपर मुकदमात हैं। जी बहुत शुक्रिया ताज़ीम यासीन साहब, बड़ा अहम मौजू है। ज़ाहिर है कश्मीर के साथ तो सुनो FM 89.4 हमेशा से कनेक्ट रहा है और वहाँ पे होने वाले मज़ालिम हम तकरीबन दिन में कम से कम 3-4 प्रोग्राम में तो हम उसका ज़रूर जिक्र करते हैं। इवन एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में भी हमारी कुछ इंडोर्समेंट्स होती हैं और हम कोशिश करते हैं कि कश्मीर को ज़रूर हम याद रखें। तो आपने पूछा कि ताज़ा तरीन वहाँ पे हालात क्या है। नरेंद्र मोदी कश्मीर गए और उन्होंने डल झील के किनारे योगा एक्सरसाइज करके तासुर देने की कोशिश की, पैगाम देने की कोशिश की कि अब बड़ा अमन हो चुका है, हालात बड़े बेहतर हो चुके हैं। हालात का पोल मीर वाइज उमर फारूक ने खोला प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से, जो वीडियो एक कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और वो वीडियो बयान उनका बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ और जामा मस्जिद श्रीनगर की बंदिश देखा आपने ईद की नमाज पे और कश्मीर की और भी जो बड़ी जो थी मसाजिद थी, ईदगाहें थी, वो जो है ना बंद रही और उलमा तक नज़र बंद रहे। जो उलमा गैर सियासी थे और उनका कोई किसी किस्म की आज़ादी की तहरीक के साथ ताल्लुक भी नहीं था, उनको भी नज़रबंद किया। उनकी मसाजिद भी जो है ना वो जो है बंद रही। बडगाम की बड़ी जामा मस्जिद, उसके तो खतीब को भी गिरफ्तार किया। तो ये तो वहाँ के हालात हैं कि जो ख़राब से ख़राब तरह। एक तो होता है ताज़ीम साहब कि जिस वक़्त मुसल्लह जदोजहद अरूज पे थी तो कोई वाक़या हो जाता था तो, लेकिन ये कि वो एक उबाल था जो उबल के बाहर आ जाता। एक ये सूरत हाल है, ये सिचुएशन है कि लोगों का जो गुस्सा है और लोगों के जज्बात हैं उसको बज़ौर ताकत जो है ना वो दबाया जा रहा है। और शर्त है आज़ादी पसंद होना नहीं, सिर्फ कश्मीरी होना। और मैं बहुत सारे प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि ये हिंदुस्तान नवाज कश्मीरी सियासतदान भी इस विक्टिमाइजेशन का निशाना है जो नरेंद्र मोदी की फासिस्ट हुकूमत की तरफ से कश्मीरियों के खिलाफ जो है ना वो इस्तेमाल हो रही है। आल पार्टी सूरत कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया तो आल पार्टी सूरत कॉन्फ्रेंस मकबूजा कश्मीर का बड़ा एक अहम रोल है। बड़ी वो हिम्मत और जवा मर्दी और ज़बरदस्त अंदाज में काम काज कर रही है। लेकिन आल पार्टी सूरत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर से लोगों को कुछ शिकायत इस एतबार से रही, वो जो तहरीक से वाबस्ता हैं लोग कि वो इस्लामाबाद को अपना मरकज़ या सिर्फ सफारती सतह पे या कोई सेमिनार की हद तक अपना मरकज़ बनाया हुआ था। लेकिन इस बार गुलाम मोहम्मद सफ़ी जो कन्वेनर हैं और बड़ा ताल्लुक़ है उनका तहरीक से पुराना और बड़े फ़ाल और दर्द दिल रखने वाले और अमली कश्मीर की जदोजहद में शरीक रहने वाली शख्सियत हैं, उन्होंने पहली बार यानी काफ़ी अरसे के बाद
طویل عرصے کے بعد مظفر آباد میں نہ صرف پریس کانفرنس کی بلکہ شدید گرمی میں احتجاجی مظاہرہ کیا، جس حریت کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ شاید یہ اے سی والے ہوٹلوں سے باہر سیمینار نہیں کرتی یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی اسلام آباد سے نکل کے نہیں کرتی، وہ حریت کانفرنس مظفر آباد میں آئی اور اس نے مہاجرین کو ساتھ رکھا اس پر، اور مہاجرین کی بڑی تعداد شریک ہوئی، حکومت آزاد کشمیر شریک ہوئی، عوام شریک ہوئے، پولیٹیکل پارٹیز شریک ہوئی، دینی جماعتیں شریک ہوئی، اور ایک اچھا انہوں نے ایک پیغام دیا ان لوگوں کو کہ جو سمجھ رہے تھے کہ حریت کانفرنس جو آزاد کشمیر شاخ ہے وہ شاید اتنا فعال کردار ادا جو ہے نا وہ نہیں کر رہی. تو بڑا ایک حوصلہ افزا ایک اقدام تھا، اور یہ حوصلہ افزا ایک تقریب تھی، مظاہرہ تھا جو حریت کانفرنس نے مظفر آباد میں کیا. یقیناً اس طرح کے مظاہروں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اس طرح کے پروگرامات، اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو اور زیادہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس پہ حریت کانفرنس کو مظفر آباد اپنا مورچہ بنانا چاہیے اسلام آباد سے نکل کے. اور تنقید بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ اسلام آباد میں بات کر رہے ہوتے ہیں جبکہ وہاں سے تو بات زیادہ آپ کی مؤثر نہیں ہوگی، وہ زیادہ مظفر آباد سے ہوگی، سری نگر سے یا مظفر آباد سے. تو اچھا اقدام ہے، دیر آئے درست آئے، حریت کا یہ اچھا اقدام ہے اور لوگ بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ جو تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں. تو میں اس کے ساتھ ساتھ مہاجرین مقبوضہ کشمیر جو آزاد کشمیر میں مقیم ہیں ان کو ضرور میں اپریشیٹ کروں گا کہ انتہائی نامساعد حالات میں، انتہائی مشکل وقت میں بھی وہ تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے، اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب مہاجرین کی تنظیمیں مظفر آباد کے اندر کشمیر سے منسوب دن کے دن احتجاج نہیں کرتی، کوئی نہ کوئی پروگرام نہیں کرتی. تو مہاجرین بھی شاید اتنے زیادہ نظر نہیں آتے تھے کہ وہ اتنے زیادہ احتجاجی مظاہروں میں، لیکن اب چند عرصے سالوں سے میں خود آبزرو کر رہا ہوں بطور صحافی کہ بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں اور بڑا اس میں جوش و خروش ہے، اور ہر طبقے کا مہاجر مقبوضہ کشمیر جو آزاد کشمیر مقیم ہے وہ اس میں شریک ہوتا ہے. تو بڑا اچھا کردار ہے، بڑا اچھا رول ہے جس تحریک کو آپ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی آواز سری نگر سے بھی اٹھ رہی ہے، مظفر آباد سے بھی اٹھ رہی ہے، اور دونوں طرف کی آواز کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ بھارت کو کشمیر جو ہے نا چھوڑنا پڑے گا، اور ریاست جموں کشمیر کے عوام کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں. جی صدیقی صاحب، یہ جو آپ نے ذکر کیا خاص کر حریت کانفرنس کے حوالے سے کہ حریت کانفرنس نے کافی اس دفعہ جو مظفر آباد کے اندر جو مظاہرہ بھی کیا اور پریس کانفرنس بھی کی، اور انہوں نے بہت ساری چیزیں سامنے لائیں بھارت کے حوالے سے، جو مقبوضہ کشمیر کے اندر خاص کر جو انہوں نے بات کی اسیران کے حوالے سے جو کہ بھارت کی جیلوں میں قید ہیں، جس کے اوپر بھارت کی طرف سے خود وزیر اعظم جو بھارتی وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، انہوں نے کئی دفعہ دعویٰ بھی کیا کہ کشمیر کے اندر جو خود انہوں نے دورہ کیا اور وہاں پہ بڑے دعوے کیے کہ ہم سیاسی قائدین کو رہا کریں گے، وہ کریں گے، بہت ساری باتیں کی اور اس طرح کی چیزیں ہوئیں. لیکن سارے اس کے باوجود جو ہے نا مزید لوگوں کو قید تو کیا گیا، لیکن ابھی تک جو ہے وہ کسی کی رہائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکی. جی بالکل، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. کشمیریوں کی رائے کو تو کبھی فوقیت ہی نہیں دی بھارت نے. وہ ہمیشہ کشمیریوں کی رائے کو جو ہے نا دباتا رہا ہے، کشمیریوں کی آواز کو دباتا رہا ہے، کشمیریوں کے مطالبات کو جو ہے نا وہ دباتا رہا ہے، اور ہمیشہ سے اسی خام خیالی کا شکار رہا ہے کہ شاید کشمیری دبنے سے دب سکتے ہیں، کشمیری خوف زدہ ہو جاتے ہیں شاید. بھارت یہ ہمیشہ سمجھتا رہا. لیکن میں حیران ہوں اس ملک پہ کہ جس کا جو اپنے آپ کو بڑا ایک چیمپئن قسم کا ملک جو ہے نا وہ کہتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے ان حربوں پہ کامیاب نہیں ہوا، لیکن پھر بھی وہی حربے اختیار کرتا ہے بار بار. اب نریندر مودی کا تیسرا ٹرنور شروع ہو گیا، لیکن روش وہی ہے، ان کی حرکتیں وہی ہیں، اور کشمیری جو کہ تو اپنے موقف پہ جو ہے نا وہ کھڑے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے جو اس وقت کشمیر کے اندر ہے، اور یقیناً اس کو دبانا، اس کو مٹانا، اس کو خاموش کرنا اور اس کو کسی بھی اعتبار سے دیوار کے ساتھ لگانا میرا نہیں خیال کہ ممکن ہے. اچھا صدیقی صاحب، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ بھارت جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی ایک ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے، بلکہ جس طرح میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ حالیہ دنوں میں ایک پہلے تو ایک بی بی سی نے ایک رپورٹ کی تھی جو بھارت کے اندر جو حیدرآباد میں جو واقع ہوا تھا، جو مسلم کش فسادات کے اوپر جو انہیں ایک رپورٹ آئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ابھی حالیہ دنوں میں آپ دیکھیں تو اے بی سی نیوز ہے آسٹریلیا کا، انہوں نے ایک دستاویزی فلم لائی جس کے اوپر ہم نے گزشتہ روز بھی پروگرام کیا تھا، اور انہوں نے اس فلم کے اندر انکشاف کیا ہے کہ جو بھارت کا جو دہشت گرد نیٹ ورک ہے
اس میں وہ صرف مقبوضہ کشمیر یا پاکستان یا کسی جگہ تک محدود نہیں رہا، وہ امریکہ، کینیڈا، قطر، پاکستان سے اب آسٹریلیا میں بھی اور کئی دوسرے ممالک میں بھی بے نقاب ہوا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت صرف کشمیریوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر کے لیے جو ہے نا ایک خطرہ بنتا جا رہا ہے، خاص کر جو مودی کے حوالے سے بات ہے، جو ان کی جو اس وقت پالیسی ہے ہندو انتہا پسندی کی اور ایک انتہا پسندانہ رویہ جو پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور خالصتان تحریک کے لوگوں کو جو قتل کیا گیا اور اس کے بعد دوسرے ملک میں جا کے دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، بھارت تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ ایک اپنی وہ ہوتی ہے، ایک سمجھ لیں کہ اپنی منصوبہ بندی ہوتی ہے، اور شیطان کی شر کی ایک اپنی منصوبہ بندی ہوتی ہے. دونوں اپنی منصوبہ بندی پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو یقین قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی ہی کامیاب ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے کشمیریوں کو تنہا چھوڑ سکتا ہے کہ جنہوں نے اپنے خون جگر پیش کیا اسلام کی سربلندی کے لیے اور مملکت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ وابستگی کے لیے، صرف کلمے کی بنیاد پہ، صرف اسلام کی بنیاد پہ. تو بھارت نے جو بھی ہتھ کنڈے استعمال کیے کشمیریوں کے خلاف یا پاکستان کو بدنام کرنے کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا پوری میں ایکسپوز کر دیا. ہم نے بے شمار پروگرامات کیے اور بے شمار بار بات کی اور ہر موضوع پہ الگ الگ پروگرام نے کیے ہیں کہ کیسے کینیڈا کے اندر نجر جو ایک مذہبی سکھ مذہبی رہنما تھے ان کو کیسے نشانہ بنایا اور کیسے وہ ایکسپوز ہوئے. اور خود کینیڈین وزیر اعظم نے اور بھارتی خفیہ ایجنسی راہ کے متعلق کیا کہا، بھارتی حکومت سے متعلق کیا کہا اور بھارتی سفیر کے ساتھ کیا سلوک کیا. آپ سوچ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ہمار وہ اس فاشسٹ حکومت کو، نریندر مودی کی حکومت کو اس انداز میں پڑے گی، اور وہ بھی مغرب میں وہ پڑی. ٹھیک ہے. پھر ایک عرب کا ایک تھا بڑا بھارت میں بعض پالیسیاں اور بھارت کے ساتھ دوستی اور وہ سارا کچھ وہاں پہ عرب کے اندر ایکسپوز ہو گیا. قطر کے اندر کہ آپ موساد کے لیے جناب مخوریاں کرتے ہیں عالم عرب میں جو ہے نا بیٹھ کے، اور آپ اسرائیل کے ایجنڈے کو پروموٹ کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے. وہ بھی ایکسپوز، نہ صرف ایکسپوز ہوا بلکہ لوگ گرفتار بھی ہوئے اور ان کو سزائیں بھی ہوئی. ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. برٹن کے اندر آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ بھارتی کچھ گرفتار ہوئے، اور جو ہماری آپ کی اسکاٹ لینڈ پولیس تھی انہوں نے اپنی آفیشیل پریس ریلیز میں یہ بات کہی کہ یہ بھارتی خفیہ ایجنسی کی وہاں پہ یہاں پہ کچھ بھارتیوں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے جس میں کچھ خالصتانی اور کچھ کشمیری شامل تھے. ایسے ہی امریکہ کے اندر بھی ہوا اور وہ سرکاری سطح پہ وہاں پہ بھی ایکسپوز ہوا کہ وہاں پہ بھی وہ نشانہ بنانے گئے تھے. دلی میں بھی کچھ عرصہ قبل بھارتی خفیہ ایجنسی کے ایک اعلیٰ اہلکار کو ہلاک کیا گیا نامعلوم افراد نے، اور وہ اہلکار جو تھا وہ کینیڈا اور باقی جگہوں پہ بھارتیوں کے قتل میں ملوث تھا. ٹھیک ہے. اور ان کی منصوبہ بندی میں جو ہے نا وہ ملوث تھا، اس کو ہلاک کیا گیا. تو یہ بھارت کے لیے ایک پیغام تھا کہ جب آپ کسی کو نشانہ بنائیں گے تو خالصتان فریڈم موومنٹ اور دوسری تحریکیں بھی بڑی منظم ہیں وہ آپ کو بھارت کے اندر نشانہ بنائیں گی. تو یہ پالیسی خون خرابے والی پالیسی کی بجائے آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کی بات سنیں، ان کی بات کو مانیں اور ان کے بنیادی حقوق ان کو دیں. اگر سکھ آزادی چاہتے ہیں، یہ ان کا بنیادی حق ہے، آپ آزاد کریں ان کو. آپ کس لیے ان کے سر پہ جناب سوار ہے اور آپ کس لیے صدیقی صاحب یہ تو بات تو یہ ہے نا، ایک تو ہے کہ دنیا میں ظاہر ہے جن کو سیاسی پناہ ملی ہوئی ہے مختلف ممالک کے اندر، اپنے جو موقف ہے، اپنا آزادی اظہار رائے کے لیے جو بھارت میں ان کو نہیں تھی اور انہوں نے دوسرے ملک میں جا کر اپنی بات کرنا شروع کی، تو بھارت نے اپنے نیٹ ورک کے ذریعے وہاں بھی ان کو نشانہ بنایا. اور وہ اس ملک کے شہری ہیں، بھارتی نیاد ہیں لیکن اس ملک کے شہریت اصل ہے اور شہری ہیں. تو اس حوالے سے بھارت کو یعنی خاص کر آسٹریلیا کے اندر جو نئی دستاویزی فلم آئی ہے جس کے اندر انہوں نے اس فلم میں یہ بھی کہا ہے کہ بھارت کے اندر جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے اندر جو صحافی جو گئے ہیں رپورٹنگ کے لیے انٹرنیشنل میڈیا کے، ان کے راستے کس طرح روکے گئے. تو یہ جو ہے نا جس طرح بھارت نے نہ صرف جو خاص کر مودی سرکار جو ہے اور جو اس وقت حکومت ہے بی جے پی کی، اس نے اپنے انتخابی عمل کو بھارتی جو میڈیا ہے اس کو تو کنٹرول کیا ہی کیا، لیکن بین الاقوامی میڈیا کو وہاں پہ پہلی بات ہے داخل ہی نہیں ہونے دیا، اور اگر کوئی بندہ آ بھی گیا تو اس کو اسی طریقے سے آزادانہ رپورٹنگ کرنے کی اجازت نہیں دی. اس کو جو ہے نا جو ہے اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی. ایک جو آسٹریلیا کی کے صحافی ہیں انہوں نے کہا کہ ان کا سارا مواد چھین لیا گیا، ان کی ویڈیوز ساری جو اس نے بنائی تھیں انتخابات کے حوالے سے وہ ساری اس کی جو ہے نا ڈیلیٹ کر دی گئی.
تو یہ بھارت کا جو رویہ ہے اور خاص کر موجودہ حکومت کا جو رویہ ہے جو نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں پاکستان میں بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک اس کی پالیسی جو ہے وہ خطرہ بنتے جا رہی ہے۔ سامعین اکرام جہاں ہمارا پروگرام تو جاری رہے گا لیکن ہم سوشل میڈیا کے ناظرین سے یہاں لیں گے اجازت اور اس کے ساتھ ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر ریڈیو کے سامعین کے لیے ہم اپنا پروگرام جاری رکھیں گے جس میں ہم آزاد کشمیر کے کچھ مسائل پر بات کریں گے۔